जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फिक़ही मसाइल पर मुश्तमिल हम किताब पढ़ रहे थे। हमने तहारत से मुताल्लिक कुछ बुनियादी बातें पढ़ी थी। अ, हमने जब देखा कि आपके पास यहाँ पर क्लास में मौजूद तकरीबन तमाम ख़वातीन हैं, इसलिए हमने बेहतर समझा कि वो किताब जो हम पहले पढ़ा रहे थे उसको तब्दील कर दिया जाए और इस किताब को पढ़ा जाए जो ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन से मुताल्लिक लिखी हुई है, जिसका उन्वान है मुसलमान औरतों के फ़िक़ही मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया। हमने जो प्रोग्राम बनाया था कि तहारत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर बकिया तमाम मसाइल ये हम तरतीब के साथ पढ़ते रहेंगे, तो फिर उस इन तमाम मसाइल के लिए मुख्तसर और बेहतरीन किताब दीगर किताबों के मुकाबले में जो हमें ख़ास तौर पर ख़वातीन से मुताल्लिक नज़र आई वो ये किताब है। तो इंशाअल्लाह आज से हम ये किताब पढ़ेंगे। हमने जो आपके जिम्मेदार हैं उनके पास ये किताब पीडीएफ की शक्ल में भेज दी है। अगर आप लोग इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो ये किताब मुसलमान औरतों के फ़िक़ही मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, जिसके मुअल्लिफ़ हैं फ़ज़ीलतुल शेख अबू हम्माद अब्दुल गफ्फार मदनी, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी। तो ये किताब बाकायदा मार्केट में मौजूद है। आप किसी भी जगह पर इसको इसकी किताब मंगा सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी अगर आप ये किताब अपने पास रखते हैं तो इसमें ज़िंदगी से मुतालिक बहुत से मसाइल हैं जिससे आपको फ़ायदा भी होगा और बहुत से आपके इश्कालात और सवालात होंगे जिसका जवाब आपको इस किताब में मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम इस किताब से पढ़ेंगे और इस किताब में जो तरतीब है वो तरतीब भी थोड़ा सा दीगर किताबों से हमें बेहतर नज़र आई। इसलिए हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह आज से हम ये किताब शुरू करेंगे। हमने आपने देखा कि वज़ू से मुतालिक हम मसाइल पढ़ रहे थे, हालांकि वज़ू से पहले तहारत के मसाइल होना चाहिए था, लेकिन जो किताब हम पढ़ रहे थे उसमें तहारत के मसाइल बिल्कुल आखिर में हैं। तो यहाँ पर तहरत के मसाइल, अहकाम, उसका मफ़हूम ये सब शुरू में है, फिर पाकी हासिल करने का तरीक़ा ये मसाइल हैं, फिर उसके बाद वज़ू और दीगर मसाइल हैं। तो तरतीब ऐसी ही होनी चाहिए जैसा यहाँ पर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह चूँकि अभी हमारा एक ही हफ्ता दर्स हुआ था और एक हफ्ते में भी मेरे ख्याल से तकरीबन 3 दिन कुछ दर्स हुआ है, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। हमने बिल्कुल तमहीद पढ़ी है, बुनियाद पढ़ी है अभी। तो अभी से हम एक दीगर दूसरी बेहतर किताब का इंतखाब करते हैं ताकि जब हम ये आगे पढ़ते जाएं तो इंशाअल्लाह इस किताब को तसलसल के साथ पढ़ने में हमें अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये उसकी फहरिस्त है तकरीबन 221 सफ़े तक या 200 से ज़ायद सफ़ा इस किताब के अंदर मौजूद है। आप इस किताब को मंगा कर रख लें अपने पास और इसका मुताला करते रहें तो भी इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस किताब के अंदर जो मसाइल का तज़किरा है वो है तहारत। सफ़ा नंबर 25 पर आप देखेंगे यहाँ तहारत के अहकाम। तहारत से मुतालिक हमने आपको इससे पहले बताया था, तहारत पाकी पाकी आधा ईमान है और इस्लाम ने पाकी को बड़ी अहमियत दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमाया वसियाबका फताहिर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने कपड़े को पाक कीजिए।
آپ اپنے کپڑے کو پاک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے معاشرے کو پاک کرنے کی بھی تعلیم دی۔ شرک، یہ گناہ، یہ جرائم، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو گندا کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ توحید پر قائم رہے، شرک سے توبہ کرے، گناہوں سے محفوظ رہے۔ یہ دل کی صفائی ہے۔ اور ظاہری صفائی، بدن کا صاف ہونا، کپڑے کا صاف ہونا، جگہ کا صاف ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اور خاص طور پر نماز پڑھنے کے لیے، تب ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز مقبول نہیں ہے۔ تو پاکی کی حالت ہمارے لیے ہر وقت ضروری ہے، لیکن خاص طور پر جب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تب ایسی صورت میں پاکی وہاں پر ضروری ہے، کیونکہ بغیر پاکی کے اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول نہیں کرتا۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ جیسے ہم نے کہا کہ دو طرح کی پاکی ہے، ایک ہمارے دل کی پاکی اور دوسرے ہمارے کپڑوں کی، بدن کی، ظاہر کی پاکی۔ تو ہمارا باطن بھی پاک ہو اور ظاہر بھی پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی پاکی کا حکم دیا ہے۔ اب باطن کی پاکی کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے کہا شرک سے پاکی، گناہوں سے پاکی، حسد سے پاکی، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، دل کے اندر برائیاں ہیں، بری نیت ہے، بری خبیث چیزیں ہیں دل کے اندر، اس طرح کی چیزوں کو دل سے نکال دینا، یہ دل کی پاکی ہے۔ دل کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، دل کو پاک کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے اور نیک کام کرنے کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، برائیوں کو ترک کرنے چھوڑنے کی عزم کی ضرورت ہے۔ جب اس طرح سے انسان برائی کو چھوڑنے کا عزم کر لے اور نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس سے توبہ کر لے تو اس کا دل پاک ہو جائے گا۔ یہ پاکی کے لیے یہ پاکی نہ وضو سے ہٹتی ہے نہ دوسری چیزوں سے، اس کے لیے باقاعدہ اس کے لیے توبہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جو ظاہری پاکی ہے، بدن پر گندگی لگ جائے تو اس کو صاف کرنا، کپڑے پر گندگی لگی ہو تو اسے صاف کرنا، اور نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا، یا اسی طرح سے جنوبی ہیں، ناپاک ہیں تو غسل کرنا، یہ ظاہری پاکی ہے۔ تو یہاں اس کتاب کے اندر ظاہری پاکی کا ہی ذکر ہوگا، جو باطنی پاکی ہے وہ باطنی پاکی کا تذکرہ اس کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ وہ باطنی پاکی یعنی شرک سے توبہ کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، حسد، نفرت، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ سب باطنی پاکی ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہوگا، یہاں پر ظاہری پاکی کا ذکر ہوگا۔ اب ظاہری پاکی کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے؟ ظاہری پاکی حاصل کی جاتی ہے پانی سے، یعنی بدن پاک کرنا ہو تو پانی کی ضرورت ہے، کپڑا صاف کرنا ہو تو پانی کی ضرورت ہے، جگہ صاف کرنا ہو تو پانی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان سے پاکی کا یہ سامان مہیا فرمایا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک اور صاف پانی اتارا ہے۔ مَاءً طَهُورًا، طہورا یعنی ایسا پانی جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ بارش سے جو نازل ہونے والا، آسمان سے گرنے والا جو پانی ہے، وہ پانی بذات خود پاک بھی ہوتا ہے، اور اس پانی سے دوسری ناپاک چیزوں کو پاک بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پانی اور پاک کرنے والا پانی، ایسا پانی آسمان سے نازل فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الماء طہور لا ينجسه شیء، بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ پانی بذات خود پاک ہوتا ہے،
پانی اپنے میں اس کی اصلیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاکی۔ اب اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی، کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ البتہ ہاں، اگر مختصر پانی ہے اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے تو اس کے ناپاک ہونے کی جو شرائط ہیں وہ شرائط الگ ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسری چیز ہے ہمارے پاس، وہ ہے مٹی۔ یا تو ہم پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، یا پھر مٹی سے۔ لیکن مٹی سے اس کے لیے شرط ہے، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ پانی نہ ہو۔ اگر پانی میسر نہ ہو، پانی مہیا نہ ہو، یا پانی کا استعمال کرنے میں دشواری ہو، پانی استعمال کرنے سے نقصان پہنچتا ہو جسم کو اور بیماری کو یا جان کو خطرہ محسوس ہوتا ہو، تب ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے تب ایسی صورت میں تم صاف پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب یہ سعیدن طیبہ کہتے ہیں ایسی مٹی کو جو زمین کے اوپر ہو، اوپری حصے پر جو مٹی ہوتی ہے اس کو سعید کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مٹی سے تیمم کرنا ہے تو یہ سمجھیں گے کہ مٹی جو اوپر کی ہوتی ہے، لوگ چلتے رہتے ہیں، اس کے اوپر جانور گزرتے ہیں اور پتہ نہیں اوپر کی مٹی کا کیا عالم ہوگا، لہذا تیمم کرنے کے لیے ہم گڑھا کریں گے، گڑھا کر کے اندر کی مٹی نکالیں گے تو نہیں، اندر کی مٹی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سعید کہتے ہیں ایسی مٹی کو جو زمین کے اوپری سطح پر ہو، اوپر کی مٹی۔ تو یہ مٹی انسان کو پاک کر دیتی ہے۔ اب یہ کس چیز کے بدلے میں مٹی استعمال کی جاتی ہے؟ پانی کے بدلے میں۔ پانی کے بدلے میں کہاں کہاں استعمال کریں گے؟ یعنی یہ تو ایک وضو کے بدلے اور دوسرے غسل کے بدلے، وضو کے بدلے اور غسل کے بدلے۔ ہمارے کپڑے پر اگر گندگی لگی ہو، کپڑا ناپاک ہو چکا ہو، تب ایسی صورت میں ہم کو پانی سے دھونا ہے۔ لیکن اگر وہاں پانی نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا کہ پھر ہم مٹی لا کر کپڑے پر مٹی ڈال دیں گے، اس سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں۔ یہاں پر جو تیمم ہے، یہ تیمم صرف وضو اور غسل کے بدلے میں ہے۔ وضو کرنے میں دشواری ہے یا وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تب ایسی صورت میں تیمم ہے تو اس سے آدمی پاک ہو جائے گا اور نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے غسل واجب ہے۔ غسل جنوبی کی وجہ سے، جنابت کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے، لیکن جب غسل کرنا چاہتا ہے اس وقت پانی نہیں ہے یا پھر پانی استعمال کرنے میں دشواری ہے، استعمال کریں گے تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہوگا، تو ایسی صورت میں اس جگہ پر وہ تیمم کرے گا، مٹی کا استعمال کرے گا۔ تو جیسے وضو کا تیمم ہوتا ہے ایسے ہی غسل کا بھی تیمم ہے۔ تیمم کے مسائل بھی آگے تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ زمین سجدہ گاہ ہے، یعنی زمین میں کسی بھی جگہ پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پہلے انبیاء کی قوموں کا یہ طریقہ تھا کہ نماز پڑھنا ہو تو پھر مسجد میں ہی پڑھنا پڑے گا، مسجد کے باہر ادھر ادھر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی جو حیثیت حاصل عطا فرمائی ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ کسی بھی جگہ پر مسلمان نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، وہاں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر مسجد ہے تو مسجد میں پڑھ لیں، مسجد نہیں ہے، کسی جگہ پر سفر میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تب کہاں پڑھے گا، کہاں تلاش کرے گا مسجد؟ تو جہاں اسے جگہ مل جائے وہاں وہ نماز پڑھ لے، چاہے روڈ پر ہو، بازار میں ہو، یا کھیتی میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑ پر ہو،
یا ٹرین میں ہو، بس میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، جہاں بھی ہوگا وہاں پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اسے مسجد جانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ ایسی جگہ پر جہاں مسجد موجود ہے تو وہاں پر اسے مسجد میں جانا چاہیے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازی حیثیت عطا فرمائی تمام سابقہ انبیاء کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی جگہ پر مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت دے دی۔ ایسی صورت میں جبکہ پانی نہ ہو یا پھر پانی استعمال کرنے میں دشواری ہو، اس سے نقصان پہنچتا ہو، ان دونوں حالت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا عنوان ہے قضاء حاجت کے آداب۔ جب پانی اور مٹی، یہ دو چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے تعارف ہو چکا کہ پاکی کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، طہارت کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، ظاہری طہارت ایک پانی سے اور دوسرا مٹی سے۔ تو پانی سے تو ہر چیز کی طہارت حاصل ہوگی، یعنی کپڑا گندا ہو جائے اسے پاک کر لیں گے، بدن گندا ہو جائے اسے پاک کر لیں گے، بدن کے کسی حصے پر گندگی لگ جائے تو اسے پانی سے صاف کر لیں گے، جگہ ہے، زمین ہے، اسے صاف کرنا ہے تو وہ صاف کر سکتے ہیں، چادر ہے، بستر ہے، ہر چیز پانی سے صاف کی جا سکتی ہے۔ البتہ وضو اور تیمم، وضو اور غسل، اب یہ جب ہم پانی سے نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں اس کی جگہ پر ہم مٹی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ مٹی بھی انسان کو پاک بنا دیتی ہے، اس کے بعد وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی شخص کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، اب وہ قضاء حاجت کے لیے گئے اور جب واپس آیا تو پتا چلا وضو کے لیے پانی ہی نہیں ہے، حمام سے لوٹا اور اس کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اسے نماز پڑھنا ہے، نماز کا وقت تو ہو چکا ہے، اگر وہ ادھر ادھر پانی تلاش کرتا پھرے گا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، نماز کو چلا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ مٹی سے تیمم کر لے، تو مٹی سے تیمم کرنے کے بعد اب وہ اس وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز مکمل طور پر صحیح ہو جائے گی۔ جیسے کہ اس سے پہلے کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں کرتا، تو یہ نماز مقبول نہیں ہوتی ہے بغیر طہارت کے۔ تو پانی نہ ہو تو مٹی سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ طہارت حاصل کرنے کی دو چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد نیا عنوان ہے قضاء حاجت کے آداب۔ قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں؟ چونکہ پاکی حاصل کب کرتے ہیں؟ جب پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب گندگی لگی ہو بدن پر، کپڑے پر، یا پھر آدمی ناپاک ہو چکا ہو اور اسے وضو کی ضرورت پڑ جائے یا غسل واجب ہو چکا ہو، تو اس کے بعد پھر انسان وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے۔ تو یہ جو قضاء حاجت ہے کہ جس کی وجہ سے پاکی حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، یہ قضاء حاجت کے بھی آداب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قضاء حاجت کے جو طریقے بتائے ہیں، جو آداب بتائے ہیں، وہ آداب مسلمانوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو پہلا آداب کیا ہے کہ جب بھی قضاء حاجت کے لیے جائیں تو انسانی نظروں سے دور الگ جگہ تلاش کریں، یعنی جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو انسانی نظروں سے دور بیٹھیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کوئی انسان دیکھ نہ سکتا ہو۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ لوگ جنگلوں میں، پہاڑوں پر، یہاں وہاں قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوں، تو وہاں چونکہ وہ کھلا میدان ہوتا ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، کسی بھی جگہ کوئی بھی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو وہاں ایسی جگہوں پر انسان کو اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا کر لوگوں کی نظروں سے دور رہ کر قضاء حاجت کرنی ہے۔
البتہ اب جو گھروں کے اندر یا بلڈنگوں میں اور جگہ جگہ پر قضاء حاجت کے لیے جو کمرے بنائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ تو سب کی نظروں سے محفوظ ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر اس طرح کی سہولت موجود ہے، تو الحمدللہ اب اس کے لیے زیادہ پریشانی نہیں ہے کہ آدمی حمام میں جاتا ہے، اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے، اب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سنت یہاں پر ادا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اب دور میدان میں جاتے تھے جہاں پر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جیسے یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب اس طرح کے حمامات یا لیٹرین وغیرہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ نمبر 2، قضاء حاجت کے وقت کوئی ایسی چیز اپنے پاس نہ رکھے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، آپ قضاء حاجت کے وقت اس کو اتار دیتے تھے۔ لہذا اگر عورت نے انگوٹھی یا زیور پہن رکھا ہے اور اس میں اللہ یا محمد یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کو نکال دے، پھر بیت الخلاء میں جائے۔ تو قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہمارے جیب میں نہیں ہونی چاہیے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ اب وہ چاہے انگوٹھی کی شکل میں ہو یا پھر تعویذ کی شکل میں ہو یا پھر گلے میں زیورات کی شکل میں ہو، ایسی کسی بھی شکل میں ہو، تو ایسی چیزیں ہمیں لے کر حمام میں نہیں جانی چاہیے، یا قضاء حاجت کے لیے جہاں جا رہے ہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کو پہلے اتار دیں، رکھ لیں، اس کے بعد قضاء حاجت کے لیے جائیں۔ بہت سی خواتین کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب مسلم خواتین یہ دیکھتی ہیں کہ ہندو خواتین کے پاس زیورات میں اوم لکھا ہوتا ہے یا ان کی الگ الگ مورتیاں بنی ہوتی ہیں یا ان کے بھگوانوں کے نام بنے ہوتے ہیں، تو بدلے میں مسلم خواتین بھی پھر اپنے زیورات پر لفظ اللہ لکھا دیتے ہیں، محمد لکھا دیتے ہیں، اور کعبے کی تصویریں بنا دیتے ہیں، مسجد گنبد خضرا کی تصویریں بنوا دیتے ہیں، اور کبھی کلمہ لکھوا دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں لکھوا کر پہنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک ثواب ملنے والا ہے، تو اس سے کوئی ثواب تو نہیں ملے گا۔ البتہ جب حمام جانے کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر ان کے لیے یہ زیورات مسئلہ کریں گے، مسئلہ پیدا کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے پھر ضروری ہو جائے گا کہ حمام جانے سے پہلے وہ زیورات کو اتار دیں جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا موجود ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی ہوا کرتی تھی جو آپ اپنے ہاتھوں میں پہنتے تھے، اور اس میں محمد رسول اللہ ایسے لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ، یعنی تین کلمات ہیں یہ، تو اوپر سے نیچے، پہلے اوپر محمد لکھا ہوا تھا، پھر نیچے رسول، اور پھر نیچے اللہ، یا پھر نیچے محمد اس کے اوپر رسول اس کے اوپر اللہ، اس طرح سے نیچے سے اوپر نیچے سے اوپر یہ طریقے سے لکھا ہوا تھا، تو اللہ کا نام وہاں پر موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت جاتے وقت میں وہ انگوٹھی اتار لیا کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس موبائل بھی ہوتا ہے، موبائل کے اندر باقاعدہ قرآن ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کی سورتیں ہوتی ہیں، موبائل کے اندر واٹس ایپ وغیرہ پر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا قضاء حاجت کے وقت میں یہ موبائل ہمارے جیب میں رہ سکتا ہے؟ کیا جیب میں موبائل رکھ کر ہم قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا ہاں، جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ موبائل کی اسکرین پر اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جو اندر ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی نہیں دیتا ہے، جب تک کہ آپ اس کو چالو نہیں کرتے، آن نہیں کرتے، آپ جب جائیں گے اور قرآن کا جو ایپ ہوگا اس کو آپ بٹن دبائیں گے، پھر وہاں قرآن کھلنے والا ہے، پھر وہاں سے آیتیں نظر آنے والی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اندر ہے، یہ تو اندر ہے۔ آپ صرف موبائل ایسے رکھیں تو موبائل کے اوپر اللہ دکھائی نہیں دے گا، نہ موبائل کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی رہے گی، تب ایسی صورت میں ایسا موبائل لے کر ہمیں جانے کی اجازت ہے۔
تو جیسے میں نے کہا کہ اوپر لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اسکرین پر نہیں ہونا چاہیے، نہ قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے، اور نہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ہے تب ایسی صورت میں اس موبائل کو آپ باہر اتاریں اور اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے بعد قضاء حاجت کے لیے جائیں۔ تیسرا جو قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں آگے کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ قضاء حاجت کو جاتے وقت میں بایاں پاؤں آگے بڑھانا ہے۔ تو اب یہ اگر جیسے گھروں میں حمام ہوتے ہیں، اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، اس طرح سے جو کمرے بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے قضاء حاجت کے لیے، تو اب اس کے اندر جاتے ہوئے پہلے بایاں پیر رکھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے یعنی میں اللہ کے نام سے یہ کام کر رہا ہوں، میں اندر جا رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے واسطے سے خبیث نر اور خبیث مادہ مخلوق سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ تو اس طرح سے یعنی خبیث نر اور مادہ، خبث کہتے ہیں خبیث نر کو، خبائث کہتے ہیں خبیث مادہ کو، اس کا مطلب ہے یعنی شیاطین جو مرد ہیں وہ، اور شیاطین جو عورتیں ہیں وہ، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان تمام سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر شیطانوں میں مذکر اور مؤنث بھی ہوتے ہیں، شیطانوں میں مذکر بھی ہوتے ہیں مؤنث بھی ہوتے ہیں، جنوں میں، جن جس کو ہم کہتے ہیں اس میں مذکر بھی ہوتے ہیں مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مذکر اور مؤنث چونکہ دونوں بھی نقصان پہنچانے والے ہیں، جیسے مذکر نقصان پہنچاتا ہے ایسے ہی مؤنث بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شیطان چاہے مرد ہو، چاہے شیطان چاہے عورت ہو، اس سے انسانوں کو نقصان ہے۔ تو ایسی جگہ پر جہاں نقصان پہنچانے کا امکان زیادہ ہے، گندگی کی جگہ پر، جہاں ان کا مسکن ہوتا ہے، رہنے کی جگہ ہوتی ہے، چونکہ وہ خبیث ہیں تو خبیث کہاں رہیں گے؟ خبیث جگہ پر، گندی جگہ پر رہیں گے۔ اس لیے جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر حمام جانے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں پر ہر طرح کے شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ البتہ اب یہاں ایک مسئلہ ابھی بتاتے چلیں کہ اس دعا کے ذریعے بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب حمام میں یعنی لیٹرین میں، بیت الخلاء میں جب جن اور شیاطین رہتے ہیں تبھی تو ہمیں یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جا رہی ہے کہ تم جانے سے پہلے یہ دعا پڑھو۔ تو اگر کسی کے گھر میں کمرے کے اندر اٹیچ باتھ روم جس کو ہم کہتے ہیں، کمرے کے اندر ہی اگر حمام بنا ہوا ہو، بیت الخلاء بنا ہوا ہو، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں میں شیاطین داخل کر لیے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوا۔ بعض لوگ اس کو یہ اسی طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں شیاطین کے گھر بنا لیے، اور جب ہم خود اپنے گھر میں شیاطین کے گھر بنا رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس پھر شیاطین کیوں نہیں آئیں گے، ہمیں کیوں نہیں گمراہ کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ حمام بنانے سے شیاطین ہمارے گھر میں آ جائیں گے، کہ وہ جگہ الگ ہے، وہ جگہ الگ ہے، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اور حمام اگر ہو کمرے کے اندر تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کے شیاطین ہمیں باہر نقصان پہنچائیں گے، باہر کے لیے الگ جن موجود ہیں۔ انسان جہاں بھی ہوتا ہے ہر جگہ جن موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ شیاطین موجود ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر گندگی کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر جو شیاطین ہوتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں جاتے ہوئے ہم کو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ وہاں کے باہر بھی آ جاتے، کمرے میں بھی آتے ہوں گے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں پھر کمرے کے اندر بھی پھر کیسے شیاطین سے ہم محفوظ رہ سکیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کمرے میں آنے سے پہلے ہی ہم کو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن ایسا نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔
تو حمام کے رہنے سے گھر میں کمرے میں شیاطین داخل نہیں ہوتے، چاہے حمام آپ کے گھر کے اندر ہو، چاہے حمام گھر سے کافی زیادہ دور ہو، چاہے کسی صحن میں ہو یا دروازے کے بڑے دروازے کے پاس باہر ہو، بس وہ گندگی کی جگہ ہے، آدمی اپنی سہولت کے حساب سے جہاں چاہے بنا لے، لیکن ان کی وجہ سے آپ کے گھروں میں شیاطین آ جائیں گے بیت الخلاء سے نکل کر۔ تو ایسا نہیں ہے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر شیاطین موجود ہوتے ہیں، جن موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو ہر جگہ دعا سکھائی گئی ہے، گھر میں آنے کی دعا الگ ہے، حمام میں جانے کی دعا الگ ہے، مسجد میں جانے کی دعا الگ ہے۔ آپ مسجد میں جائیں گے وہاں بھی جن آتے ہیں، وہاں پر بھی جن یہ اس طرح سے ہمیں نماز کے اندر بہکاتے رہتے ہیں، نماز کے اندر نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے وہاں ہمیں ہمارا ذہن بھٹکا دیتے ہیں۔ پہلی رکعت میں ہم کہیں اور مارکیٹ میں چلے گئے، دوسری رکعت میں کسی اور مارکیٹ میں چلے گئے، پتا چلا 4 رکعت نماز پڑھی ہے، 4 رکعت میں 4 بازار ہم نے گھوم لیا، الگ الگ جگہوں سے ہم نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، گھوم پھر کر شام کے وقت میں واپس آ گئے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ذہن کیسے بھٹک رہا ہے؟ شیاطین وہاں بہکاتے رہتے ہیں۔ تو ہر جگہ شیاطین موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ جن موجود ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر انسان کو بھٹکاتے رہتے ہیں، اس لیے ہر جگہ کے لیے الگ الگ طرح کی دعائیں ہمیں سکھا دی گئی ہیں۔ تو بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ پہلے بایاں پیر رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے۔ جب بیت الخلاء سے فارغ ہو جاتے ہم تو واپس نکلتے ہوئے باہر پہلے دایاں پیر رکھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، غفرانک غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت نہ تو قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹ کرے۔ یہ آداب، قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ 5واں ادب ہے کہ قضاء حاجت جب بیٹھتے ہیں تب ہمارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور ہماری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تب کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان سے جو کعبہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے، ہندوستان سے جو کعبہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے، اسی لیے ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب بعض ملکوں سے کعبہ مشرق کی طرف آتا ہے، بعض ملکوں سے کعبہ شمال کی طرف آتا ہے، بعض ملکوں سے کعبہ جنوب کی طرف آتا ہے۔ جیسے مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کا کعبہ وہاں سے ان کو جنوب کی سمت میں پڑتا ہے، تو وہ لوگ ظاہر سی بات ہے جنوب کی طرف منہ نہیں کریں گے، نہ جنوب کی طرف پیٹ کریں گے۔ تو شمال اور جنوب یہ 2 سمتیں وہ استعمال نہیں کریں گے، وہ استعمال کریں گے مشرق اور مغرب، یا تو مشرق کی طرف منہ کریں گے یا تو مغرب کی طرف۔ لیکن ہم اپنے ہندوستان سے چونکہ یہاں سے کعبہ مغرب کی طرف ہے، لہذا اب ہم یہاں اگر قضاء حاجت کے لیے ہم بیٹھنا ہے تو ہم یا تو شمال کی طرف منہ کریں گے یا جنوب کی طرف، تو مشرق اور مغرب کی طرف ہمارا منہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مغرب کی طرف منہ کریں گے تو قبلہ مغرب کی طرف قبلہ کعبے کی طرف کرنے سے منع کیا گیا، اور اگر ہم مشرق کی طرف کرتے ہیں تو پھر مغرب کی طرف کعبے کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے۔ تو دونوں چیزوں میں ہمارے لیے منع ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول، پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرو۔ اب یہ چاہے آپ صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑوں پر ہو، میدان میں ہو، یا پھر گھروں میں ہو، بلڈنگوں میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کہیں پر بھی ہو، بلڈنگ میں ہو، گھر میں ہو یا صحرا اور میدان میں ہو، کسی بھی جگہ پر قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے اور نہ پیٹ کرنا ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے اسی قبلے کی طرف قضاء حاجت کے وقت میں منہ کرنے یا پیٹ کرنے کے سلسلے میں بعض لوگوں کو اس حدیث سے تھوڑا سا شبہ ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو، بلکہ یا تو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، یعنی منہ آپ کا مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو۔
تب ہم ہندوستان والے یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا شبہ ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک تو مشرق، ایک تو قبلے کی طرف منہ کرنے یا پیٹ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ تب تو مشرق یا مغرب، تب ہمارا چہرہ قبلے کی طرف تو ہو ہی رہا ہے، یا تو چہرہ ہوتا ہے یا تو پیٹھ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، ادھر منہ کریں گے تو پھر چہرہ کعبے کی طرف ہو جائے گا، یا مشرق کی طرف منہ کریں گے تو پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے گی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یہ جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو دیا تھا، تو اہل مدینہ میں رہنے والے لوگ یہ مشرق کی طرف منہ کریں گے یا مغرب کی طرف کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سے جو کعبہ ہے، مکہ ہے، وہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، بلکہ وہ جنوب میں ہے، وہاں سے جنوب میں، ساؤتھ میں ہے، لہذا وہ لوگ جنوب کی طرف منہ نہیں کریں گے اور نہ شمال کی طرف منہ کریں گے۔ انہیں قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو یا تو مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کے لیے، لیکن مغرب کی طرف لیکن ہم ہندوستانیوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سے قبلہ مغرب کی طرف ہے، ہمارے پاس سے قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں مشرق میں یا مغرب کی طرف منہ کرنا منع ہے، ہم شمال کی طرف کریں گے یا جنوب کی طرف کریں گے۔ تو اس طرح سے کعبے کے اطراف میں رہنے والے چاروں سمت کے لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ اب جن کے لیے کعبہ شمال میں ہے، جس مثال کے طور پر یمن والے ہیں، یمن والوں کے لیے کعبہ کہاں ہے؟ شمال میں ہے، نارتھ میں ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے تو نارتھ کی طرف، شمال کی طرف منہ کریں گے، لیکن قضاء حاجت کے وقت میں وہ شمال کی طرف منہ نہیں کریں گے اور نہ شمال کی طرف پیٹ کریں گے۔ تو ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ مشرق یا مغرب، مشرق یا مغرب۔ ایسے ہی اب جو لوگ کعبے سے مغرب میں رہتے ہیں اور ان کے لیے کعبہ مشرق میں ہے، جیسے ہمارے لیے مغرب میں ہے کعبہ، لیکن دوسرے کچھ ایسے ملک ہیں جو ہمارے مخالف سمت میں رہتے ہیں، ان کے لیے کعبہ مشرق میں ہے، تو وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہوگا تو وہ ادھر نہ منہ کریں گے نہ ادھر کی طرف پیٹ کریں گے۔ تو یہ دنیا کے الگ الگ خطوں کے لیے الگ الگ مسئلہ رہے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹ کرنا قضاء حاجت کے وقت میں یہ درست نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے چھٹا جو ادب ہے، عام راستوں میں، اسی طرح سایہ دار جگہوں میں یا پانی کے گھاٹ اور پھلدار درختوں کے نیچے قضاء حاجت نہ کریں یا قضاء حاجت کے لیے نہ بیٹھیں۔ عام راستوں میں قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے، یعنی عام راستوں کا مطلب وہ راستے جن راستوں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جن راستوں پر لوگوں کا چلن ہوتا ہے، لوگ وہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہاں سے لوگ گزریں گے اور وہاں گندگی کوئی کر دے گا تو گزرنے والے شخص کو تکلیف ہوگی، اس سے ہو سکتا ہے وہ گندگی اس کے قدموں پر، اس کے جوتے پر، اس کے کپڑے پر لگ جائے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو نفرت ہوگی، اور ساتھ میں جب وہ چلتے ہوئے وہاں دیکھے گا کہ گندگی کسی نے ہمارے راستے پر کر دی ہے تو پھر وہ اسے گالی دے گا، بددعائیں دے گا، برا بولے گا۔ تو ہر گزرنے والا دن بھر میں وہاں سے گزرنے والے کتنے لوگ ایسی حرکت کرنے والے کو برا بولتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس طرح کی حرکتوں سے کسی کو برا کہا جائے، کسی پر لعن طعن کیا جائے، کسی کو گالی دی جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایسا کام نہ کریں کہ لوگ ہمیں گالیاں دیں، ایسا کام نہ کریں کہ لوگ ہم پر لعن طعن کریں، ایسا کام نہ کریں کہ لوگ ہمارے کاموں کو ناپسند کریں۔ تو عام راستوں پر قضاء حاجت کرنا یہ منع ہے۔ اب عام راستوں پر قضاء حاجت کرنا منع ہے تو عام راستوں پر گندگی پھینکنا بھی منع ہے، گندگی ڈالنا بھی منع ہے۔ جیسے
ہم بلڈنگوں میں رہتے ہیں، الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، تو ہمارے گھروں میں جو گندگی ہوتی ہے ہم اسے گھر سے نکالتے ہیں اور راستے پر پھینک دیتے ہیں۔ راستے پر گندگی کرتے نہیں ہیں، گندگی گھر میں کرتے ہیں، اور اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور راستے پر پھینک دیتے ہیں۔ تو گندگی راستے پر پھینکنا وہ راستے پر گندگی کرنے کے برابر ہے۔ لہذا جیسے کوئی وہاں سے گزرے گا تو وہاں پھینکنے والے کو گالیاں دے گا، ان پر لعن طعن کرے گا، اسے برا کہے گا۔ تو عام راستوں میں گندگی کرنا منع ہے۔ سایہ دار جگہوں میں بھی، سایہ دار جگہوں میں، چاہے وہ درخت کا سایہ ہو یا بلڈنگوں کا سایہ ہو یا ٹاور کا سایہ ہو، کہ جہاں پر لوگ چلتے ہوئے وہ سایہ کا استعمال کرتے ہیں، چلتے پھرتے وہ سائے کی جگہوں کا استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی دھوپ آ جائے تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں، یا اسی طرح سے بارش ہو تو وہاں جا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر گندگی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں جب گندگی کریں گے تو پھر وہ سائے دار درخت کے جگہوں کے پاس پھر لوگ وہاں جائیں گے تو انہیں گندگی محسوس ہوگی، وہاں سے ان کو بھاگ جانا پڑے گا، یا پھر وہاں رہیں گے تو وہ گندگی کرنے والے کو گالیاں دیں گے، لعن طعن کریں گے۔ تو ایسی جگہوں کو خراب نہ کریں۔ اسی طرح پانی کے گھاٹ پر، پانی کا گھاٹ یعنی جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں، اب چاہے وہ کنواں ہو یا تالاب ہو یا ندی ہو، جہاں سے لوگوں کو پانی نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا تو پینے کے لیے پانی استعمال لیا جا رہا ہے وہاں پر، یا پھر کپڑے دھونے کے لیے یا نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، یا لوگ اس جگہ جا کر کپڑے دھو رہے ہیں یا اس جگہ جا کر نہاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کل شہروں کے اندر سے جو ندیاں گزرتی ہیں تو پورے شہر کے نالے اسی ندی کے اندر ڈال دی جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صاف شفاف پانی کی وہ ندی مکمل طور پر گندگی کی ندی بن جاتی ہے، اور پورے شہر کی گندگی اس ندی کے اندر داخل ہوتی ہے اور پورا پانی کالا ہو جاتا ہے، وہاں سے بدبو پھیلنے لگتی ہے۔ تو اچھی جگہ کو، اچھی چیز کو گندا کر دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح پھلدار درختوں کے نیچے بھی قضائے حاجت نہیں کرنی ہے، پھلدار درختوں کے نیچے، کیونکہ جہاں پھلدار درخت ہوگا تو وہاں پر لوگ آئیں گے پھل کھانے کے لیے، اب وہاں کوئی گندگی کر دے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا الملاعن الثلاثہ، اتقوا الملاعن الثلاثہ، تین لعنت کے کاموں سے بچو، تین لعنت کے کاموں سے بچو، البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل، کہ البراز فی الموارد، موارد کہتے ہیں پانی کا گھاٹ، جہاں پر پانی حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، چاہے پانی لے جانے کے لیے یا اس جگہ آ کر کپڑے دھونے، نہانے، پانی کا استعمال کرنے کے لیے۔ تو پانی کے گھاٹ پر گندگی کرنا، وقارعۃ الطریق، عام راستے پر گندگی کرنا، والظل، اور سائے دار جگہ پر گندگی کرنا، ان تین جگہوں پر گندگی کرنے سے بچو، کیونکہ اس کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والے لوگ یہ گندگی کرنے والے پر لعن طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں۔ تو ایسا کام نہ کریں کہ جس سے لوگ ہم پر لعن طعن کرنے لگیں، لعنتیں بھیجنے لگیں، ہمیں گالیاں دینے لگیں، کوسنے لگیں، اور اس طرح بددعائیں کرنے لگ جائیں۔ ساتواں ادب ہے، قضاء حاجت کے دوران آپس میں گفتگو نہ کریں، یہ عادت دیہاتی عورتوں میں عام ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ تو جیسے دیہاتوں میں عورتیں کھیتوں میں جاتی ہیں، ان کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہاں ایک دو تین ایسے مل کر عورتیں وہاں پہنچ جاتی ہیں اور قضاء حاجت کے وقت میں آپس میں باتیں بھی کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ اس کے یہاں پر اشارہ کیا ہوا ہے۔ تو چاہے وہ دیہات ہو، چاہے شہر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، یعنی قضاء حاجت کے وقت میں آپس میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم گھروں میں جو حمامات ہوتے ہیں، لیٹرن ہوتے ہیں، اس میں ہم چلے گئے تو اندر سے
اور باہر سے کوئی شخص ہو، وہ اندر والا اور باہر والے دونوں آپس میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کسی سے بھی بات کرنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت کی چیز ہے تو پھر بات کی جا سکتی ہے۔ جیسے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور پتا چلا پانی نہیں ہے، تو اندر سے اس نے آواز دیا پانی نہیں ہے، پانی چالو کر دیا جائے یا پانی لا کر دیا جائے، تو اتنا کہہ سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گفتگو کرنا منع ہے تو پانی بھی نہیں آیا تو پانی بولنا بھی نہیں ہے۔ پانی کے لیے جب وہ نہیں بولے گا، باہر والے سے نہیں مانگے گا، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو انسان ناپاک رہے گا، گندا ہو جائے گا۔ تو ایسی ضرورت کی چیزیں بولی جا سکتی ہیں۔ باہر والا بھی ضرورت کے حساب سے اندر والے سے بات کر سکتا ہے، اندر والا بھی ضرورت کے مطابق باہر والے سے بات کر سکتا ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہوں۔ اس کے علاوہ بلا ضرورت ادھر ادھر کی باتیں قضاء حاجت وقت میں نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا تغوط الرجلان فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ۔ جب دو آدمی قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھیں، ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھیں، دور دور بیٹھیں، اور آپس میں باتیں نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ تو چھپ کر بیٹھنا ہے، اس کا مسئلہ اوپر گزر چکا کہ قضاء حاجت کے وقت میں آدمی پردہ کرے، اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپس میں باتیں نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آٹھویں چیز، ہڈی یا لید سے استنجا نہ کرے، یعنی طہارت کے وقت میں، استنجا کے وقت میں ہڈی کا استعمال نہ کریں۔ اگر پانی نہیں ہے تو پانی کی جگہ پر جو مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈھیلے کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو استنجا کہتے ہیں، استجمار کہتے ہیں، تو اس کی جگہ پر یعنی مٹی یا ڈھیلا یا پھر پتھر، اینٹ، ان چیزوں کے بجائے کوئی انسان ہڈی کا استعمال کرنے لگے، یا پھر جانور کا گوبر لے لیا، اس سے استنجا کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہڈی سے استنجا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور گوبر سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن۔ گوبر اور ہڈی سے پاکی حاصل نہ کرو، گوبر اور ہڈی سے پاکی حاصل نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ۔ تو یہ گوبر اور ہڈی یہ جن کی غذا ہے، جن کا کھانا ہے۔ جیسے ہماری اپنی ایک غذا ہوتی ہے، ویسے جنوں کی بھی ایک غذا ہوتی ہے۔ تو اب اس میں ہڈی اور گوبر، تو کہتے ہیں کہ ہڈی یہ جن کی غذا ہے، اور ہمارے جانوروں کا جو گوبر ہے وہ ان کے جانوروں کی غذا ہے، وہ ان کے جانوروں کی غذا ہے۔ تو اس سے ہمیں استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ مٹی ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، ڈھیلا ہے، ان سب سے استنجا کرنے کی اجازت ہے۔ تو اور یہ مٹی کے اندر وہ قوت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ گندگی کو جذب کر لیتی ہے، اور ساتھ میں وہ خود بھی جب اس کے اندر گندگی مل جاتی ہے تو وہ خود بھی بعد میں پاک ہو جاتی ہے۔ وہ مٹی کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ ایسی قوت ہے کہ جب دوسری چیز سے گندگی کو اپنے پاس لے لیتی ہے تو بعد میں اس کو مکمل ختم بھی کر دیتی ہے، اور وہ خود بھی پاک ہو جاتی ہے، وہ خود بھی صاف ہو جاتی ہے۔ تو مٹی کا استعمال استنجا میں کرنا ہے، لیکن ہڈی اور گوبر کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 9 ہے، دائنے ہاتھ سے پاکی حاصل نہ کریں اور نہ دائنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ چھوئیں۔ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمسو احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے وقت اپنی ذکر یعنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ تو شرمگاہ کو چھونا پیشاب کے وقت میں یا پھر دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ لیکن اگر کسی کا بایاں ہاتھ ناکارہ ہے یا بایاں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے، بایاں ہاتھ کو پانی نہیں لگا سکتا ہے یا بایاں ہاتھ میں کسی قسم کی پٹی لگی ہوئی ہے، تب ایسی صورت میں پھر وہ مجبور انسان ہے، وہ دائیں ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے، وہ دائیں ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر اسے شرمگاہ کے چھونے کی ضرورت پڑ جائے کسی وجہ سے تو بھی وہ چھو سکتا ہے۔ عام حالات میں یہ چیز منع ہے، مگر مجبوری کی حالت میں جائز ہوگی۔ آخری بات، پاکی حاصل کرنے کے لیے کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرے۔ اگر 3 سے صفائی نہیں ہوتی تو 5 ڈھیلے استعمال کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ پانی نہ ہو، پانی نہ ہو۔ اور اگر پانی کے ساتھ ساتھ بھی کوئی ڈھیلے کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے کہ پہلے ڈھیلے سے استنجا کریں اور بعد میں اوپر سے پانی سے دھو لے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں یا او نستنجی بالیمین یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی ہم کو منع کیا۔ او ان نستنجی باقل من 3 حجار، یا 3 پتھروں سے کم کے ذریعے ہم استنجا کریں، اس سے بھی منع کر دیا۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، ہڈی یا گوبر کے ذریعے استنجا کریں، اس سے بھی ہم کو منع کیا ہے۔ تو پاکی حاصل کرتے ہیں کم از کم 3 پتھر ہونا چاہیے، 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر 3 سے صفائی نہیں ہوتی ہے تو 5 ڈھیلے استعمال کریں، یعنی اس طرح سے 3 سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کم سے کم 3 کی تعداد ہے۔ تو یہاں تک کہ یہ طہارت کے کچھ مسائل ہو گئے، اور آخر میں یہ 10 نکات کی شکل میں طہارت کے آداب کا بھی ذکر ہوا۔ تو یہیں پر ہمارا آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد وضو کے احکام یہ عنوان پر آگے کا درس پڑھیں گے۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو ایک 5 منٹ کا موقع دیا جاتا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔